अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सेट भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। खबर ये है जनाब कि साइफर केस की समाअत के दौरान इमरान खान साहब की तरफ से और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया गया। और ये बाइकआउट उस वक्त किया गया जब इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की जानी थी। खबर ये भी है जनाब कि जल्दबाजी महंगी पड़ गई और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से हासिल किया था उनके रास्ते में रुकावट बन गया और वो जो मकसद हासिल करना चाहते थे वो मकसद हासिल करने में नाकाम हो गए। वो मकसद कौन सा था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि जनाब इस वक्त इस सूरत हाल में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला मौक़िफ़ क्या होगा। खबर ये भी है कि अदलिया के अंदर तकसीम का दबाव अब वाज़ेह तौर पर महसूस होना शुरू हो गया है और चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब इस सूरत हाल में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब भी नज़र आ रहे हैं। और वो एक मामले में उनका ना सिर्फ पारा हाई हो गया बल्कि वहाँ पर मौजूद उस मौके पर मौजूद दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान चीफ जस्टिस साहब का ये रवैया देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए। और उनमें से एक जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब थे और दूसरे जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन थे, जबकि चीफ जस्टिस साहब का जो पारा था वो छत को लगा हुआ था। सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती हुई नज़र आ रही है। लिहाजा इन तीन खबरों के ऊपर हम आज का जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाने की इजाज़त तलब करते हैं। जनाब सूरत हाल ये है कि अडयाला जेल के अंदर आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के मुकदमे की समाअत जारी है और साइफर केस इस वक्त यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं उससे पहले इस केस का फैसला होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात तय है, रिटर्न ऑन द वॉल है। कोई बंदा इस बात को मानता है या नहीं मानता, ये हकीकत है कि इमरान खान को इंतखाबी मैदान से आउट किए बगैर इलेक्शन नहीं होने। लिहाजा ये जो साइफर का मामला है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम को भी इस बात का अंदाज़ा है कि जब तक वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहेंगे तब तक ही उनकी बचत है। अगर वो उसी लाइन और लेंथ पर आ जाएंगे जिस लाइन और लेंथ पर अदलिया उनको लाना चाहती है या हालात उनको लेके जाना चाहते हैं वो उनके लिए नुकसानदेह, क्योंकि आगे खड्डा पीछे खाइया जाए तो जाए कहाँ। बचत का तरीका अगर ये है कि जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर खड़े रहें। लिहाजा आज साइफर केस की समाअत के लिए जनाब जस्टिस अबुल हसनात जुल्करनैन साहब खुसूसी तौर पर अडयाला जेल गए और वहाँ पर जाकर मुकदमे की कार्रवाई का आगाज़ किया। पिछली मरतबा आपको याद है कि जब अडयाला जेल के अंदर साइफर केस की समाअत हुई थी तो इमरान खान साहब को खुसूसी तौर पर मौका फराहम किया गया था कि वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन भी करें और मीडिया के साथ गुफ्तगू भी करें। और इसी गुफ्तगू के दौरान इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के हवाले से बम फोड़ दिया था कि जनाब मैं इन्होंने भी तलब करांगा और यहाँ पर इनसे कहूँगा कि आके गवाही दें। और ये वाला जो बात है वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो गई थी क्योंकि एक नई एक कटा खोलने की कोशिश की थी इमरान खान साहब ने। आज होता ये है कि साइफर की समाअत के दौरान चूँकि वो कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पर ये समाअत जारी है अडयाला जेल में, वहाँ पर तकरीबन 250-300 बंदे के बैठने की गुंजाइश है। लेकिन पहले तकरीबन 7 के करीब जर्नलिस्टों को अंदर लेके जाया गया। कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जर्नलिस्टों को जज साहब और इमरान खान साहब से ज़रा फासले पर रखा गया और ये कोशिश की गई बाई डिज़ाइन के जर्नलिस्टों को इमरान खान से दूर रखना है, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के करीब इनको नहीं आने देना। इस सूरत हाल पर इमरान खान साहब गर्मी खा गए क्योंकि आज उन्होंने भी कोई ना कोई पॉइंट्स तो तहरीर किए हुए थे कि जनाब ये वाले पॉइंट्स के ऊपर मैंने जर्नलिस्टों के साथ गुफ्तगू करनी है। वो पॉइंट्स पूरे नहीं हो सके, ये एजेंडा जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका, इमरान खान की मीडिया इंटरेक्शन नहीं हो सकी, जिसकी बिना पर इमरान खान साहब ने कार्रवाई के आगाज़ पे ही रोस्ट्रम को संभाला और जनाब जज साहब को मुखातब करते हुए कहा कि आप फेयर ट्रायल के लिए जो पाबंदी आयद कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसको आप उसकी नफ़ी कर रहे हैं। मीडिया को फेयरली इस मुकदमे की समाअत को रिकॉर्ड करने और मुल्ज़मान से गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं मिल रही और ये रवैये के अंदर अगर आपने कार्रवाई आगे चलाएंगे तो मैं एहतजाज करता हूँ। जैसा हमने कहा जनाब आप बैठे मुकदमे की कार्रवाई को चलने दें, फिर देखते हैं क्या होता है। इसी दौरान इमरान खान साहब को आकर किसी ने बताया कि जनाब जिस जगह पर इस वक्त जर्नलिस्ट बैठे हैं वहाँ पर तो जज साहिब की आवाज़ ही नहीं पहुँच पा रही। लिहाजा जहाँ पे क्या हो रहा है वो जर्नलिस्टों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है। तो भाई ये जर्नलिस्टों ने बताई बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो इल्हाम थोड़ी होते हैं। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब को मौका चाहिए था, जिससे मैंने आपको बताया कि माहौल तो क्रिएट होना है। इमरान खान साहब फिर उठ के खड़े हो गए, उन्होंने कहा जनाब मुझे पता है कि आप यहाँ पर एक ड्रामा स्टेज करना चाहते हैं और ड्रामा स्टेज करते हुए आप हमें यहाँ पर हर हाल में फर्द जुर्म आज हर हाल में आपने हमें देनी है। लिहाजा मैं और शाह महमूद कुरैशी इस अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करते हैं।
اب چونکہ یہ بائیکاٹ آ گیا عمران خان صاحب کی طرف سے تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ آ گئی سچویشن، کیونکہ اگر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب بائیکاٹ کرتے ہیں تو وہ فرد جرم کو وصول کرنے یا ان کی لیگل ٹیم فرد جرم کو وصول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اب اگر وہ انکار کر دیتے ہیں تو آج فرد جرم عائد نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اس کے بعد لیگل پوائنٹ یہ اٹھایا جائے گا کہ جناب جج صاحب نے ملزمان کے انکار کے باوجود یا ملزمان کے بائیکاٹ کے باوجود زبردستی ان کے ہاتھوں میں جا کر فرد جرم تھمائی، اور اسی ایک ٹیکنیکل بنیاد پر اس معاملے کو دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے جا کر ایک مرتبہ پھر اس کے اوپر نہ صرف کنٹیمپٹ کی کارروائی کو انیشیٹ کیا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس مقدمے کی کارروائی پر سٹے آرڈر لینے کی کوشش کی جائے گی۔ لہٰذا یہ ایک بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک اس بائیکاٹ کو ختم کرانے کی کوششیں جاری تھیں۔ دوسری جانب امپورٹنٹ پیش رفت ایک اور ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ خاور منیکا صاحب نے کل پیش ہونا تھا وہ جو ہے قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں، جہاں پر عدت میں نکاح والا معاملہ اس وقت زیر سماعت ہے۔ وہاں پر جو باضابطہ طور پر خاور منیکا صاحب کے وکیلوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان قبل از نکاح ناجائز تعلقات کے سوال کو اٹھایا، اور اس پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں کے جسمانی تعلق کا ایک گواہ لطیف موجود ہے، اور ایک گھریلو ملازمہ بھی ان دونوں کے درمیان ہونے والے غیر جو ہے نا گناہ کا جو تعلق ہے اس کی گواہ ہے، اور اس کے اوپر جناب وہاں پر اچھی خاصی جو ہے وہ بحث ہو گئی۔ اب یہ خبر آئی ہے جناب کہ بشرا بی بی اور عمران خان کو عدت میں نکاح کے کیس کے ساتھ ساتھ زنا کے کیس میں بھی طلبی کا نوٹس جاری ہو گیا ہے، اور 13 دسمبر کو ان دونوں کی طلبی ہے۔ اور اس سچویشن میں سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو موجودہ حالات میں پیش نہیں کیا جائے گا عدالت کے روبرو، تو کیا سائفر کیس کی طرح، کیا توشہ خانہ کیس کی طرح، کیا 190 ملین پاؤنڈز القادر ٹرسٹ کیس کی طرح یہ عدت میں نکاح کا کیس بھی اب اڈیالہ جیل میں چلے گا؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ 13 دسمبر کو اس حوالے سے کون سی ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ دوسری خبر جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا وہ ہے جلد بازی۔ جلد بازی بڑی سنگین قسم کی ہو گئی جناب۔ ہوتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، یہ گزشتہ 5 سال سے انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کرائے تھے، جس کی بنا پر ان کا جو الیکٹورل سمبل ہے یعنی بلے کا نشان، اس کے اوپر ایک بہت بڑا کویسچن مارک لگ گیا تھا کہ جناب بلے کا نشان پی ٹی آئی کو ملے گا یا نہیں۔ اسی کیس کی سماعت کے دوران آخری دفعہ یہ آرڈر پاس کیا گیا ہے ای سی پی کی طرف سے کہ جناب آپ نے 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے ہیں، ورنہ یہ انتخابی نشان آپ سے واپس لے لیا جائے گا، جس کے اوپر پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے اور بیرسٹر گوہر خان صاحب کو جو ہے وہ چیئرمین الیکٹ کیا۔ اس الیکشن کو چیلنج کیا جناب اکبر ایس بابر صاحب نے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ بالکل غلط کرائے گئے ہیں اور پارٹی آئین کے منافی ہیں، اور یہاں پر جو رائے دہندگان ہیں ان کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے امیدواروں کا انتخاب کر سکے۔ انہوں نے اپنی مثال دی کہ جناب میں خود الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے نومینیشن پیپرز تک نہیں دیے گئے۔ اب اس کیس کی آج سماعت تھی الیکشن کمیشن میں۔ اس سماعت سے پہلے پی ٹی آئی آج صبح چلی جاتی ہے پشاور ہائی کورٹ میں۔ پشاور ہائی کورٹ میں جا کر وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے میں آج ہونے والی اس سماعت کے اوپر پشاور ہائی کورٹ سے درخواست کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس کارروائی سے روکا جائے اور ان کو آرڈر دیا جائے کہ وہ ہمارے انتخابی نتائج کو درست بھی تسلیم کرے اور ہمیں بلے کا نشان الاٹ کرے، جس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ ججمنٹ آتی ہے۔ آج ہی اس کیس کو فکس کیا جاتا ہے، آج ہی یہ کیس لگتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو بلائے بغیر، الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیے بغیر جناب یہ آرڈر پاس کر دیا جاتا ہے کہ جب تک اس کیس کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا الیکشن کمیشن کسی طرح کا یہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر ججمنٹ نہیں دے گی۔ اب اس آرڈر کی آنے کے بعد پی ٹی آئی چلی جاتی ہے یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ یہاں پر بھی یہ جو ہے انٹر پارٹی الیکشنز کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا۔ اسی کارروائی کے دوران یہ سامنے آتی ہے بات کہ پی ٹی آئی کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جناب ہمیں بلے کا نشان دیا جائے اور یہ جو الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے ہمیں تصدیقی سرٹیفکیٹ
جاری کیا جائے، جس پر الیکشن کمیشن کہتی ہے جناب آپ خود گئے ہیں پشاور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جب تک حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا پشاور ہائی کورٹ میں اس ججمنٹ کا، اس تک الیکشن کمیشن کسی طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ فیصلہ کہ آپ کو پارٹی سمبل دینا ہے، یہ فیصلہ کہ آپ کو تصدیقی سرٹیفکیٹ دینا ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ جو کارروائی ہے، اس کارروائی کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے کسی طرح کا کوئی سٹے نہیں ہے، یہ کارروائی جاری رہے گی، جس کے اوپر بیرسٹر گوہر خان صاحب اور جناب علی ظفر صاحب یہ درخواست کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ جناب آپ کی مہربانی ہے پھر کیس کا فیصلہ جلدی سنا دیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں کیسے سنا دیں، آپ خود گئے ہیں پشاور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ گئے ہیں آپ خود، اور پشاور ہائی کورٹ جا کر آپ نے یہ درخواست دی ہے کہ الیکشن کمیشن کو فیصلے سے روکا جائے۔ آپ کی تو درخواست ہوگی قبول، ہمیں تو روک دیا انہوں نے فیصلے سے، لیکن ہمیں یہ مقدمہ سننے سے نہیں روکا گیا، لہٰذا اس کی کارروائی جاری رہے گی۔ فیصلہ اس وقت دیں گے جب پشاور ہائی کورٹ کہے گا۔ اگر آپ کو یہ چاہیے سرٹیفکیٹ چاہیے یا آپ کو اب الیکشن سمبل چاہیے تو پہلے جاؤ پشاور ہائی کورٹ تو جا کے اپنی درخواست ہے وہ واپس پھر آؤ ہمارے پاس تاکہ ہم اس کیس کے اوپر فیصلہ کر سکیں۔ اب کہتے ہیں نا بعض دفعہ یہ جو زیادہ سیانہ پن ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ مشکل صورتحال پیدا کر دیتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہی ہو رہا ہے۔ جناب اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تیسری خبر اس کا تعلق سپریم کورٹ سے ہے، اگرچہ اس وقت یہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو ریفرنس ہے اس کی سماعت جاری ہے، لیکن میں نے آپ کو جس طرح بتایا گفتگو کے آغاز میں کہ اندرونی تقسیم عدلیہ کے اندر، اور کل جو واقعہ ہوا تھا جناب اعجاز الاحسن صاحب والا، انہوں نے خط لکھ دیا تھا، پھر جناب یہ جو ہیں مزار علی اکبر نقوی صاحب اور جمال خان مندوخیل صاحب، ان کے درمیان ذرا تلخی ہوئی تھی اس کی تقسیم کی اور تناؤ کی جو اثرات ہیں وہ اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی اور اس کا کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے، چونکہ اب کورٹ روم نمبر 1 کی ہونے والی تمام پروسیڈنگز سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اور چیف جسٹس صاحب کا پارا ہائی ہونا اور ایک معمولی سی بات پر وکیل کو برے طریقے سے جھڑک دینا، اور پھر اس طریقے سے جھڑک دینا کہ جو ساتھی ججز ہیں جسٹس امین الدین اور جسٹس اطہر من اللہ وہ بھی چونک جائیں، حیران رہ جائیں، اور وہ بھی پریشان نظروں سے چیف صاحب کو دیکھ رہے ہوں کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جناب اندرونی طور پر جو تناؤ ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ کر چکا ہے۔ وکیل نے کیا کہا؟ وکیل نے کہا جناب یہ جو آنریبل ججز ہیں می لارڈ، پہلے تو می لارڈ پہ اس کی کھچائی ہوگی کہ می لارڈ کیوں کہہ رہے ہو، خبردار مجھے می لارڈ کا، مجھے لفظ بہت برا لگتا ہے۔ میں نے کہا اچھا جی۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ گفتگو کا میں 2 منٹ لوں گا، کہتے آگے چیف صاحب کہتے ہیں کہ وائی یو آر ویسٹنگ آر ٹائم، میں 2 منٹ لوں گا، میں 3 منٹ لوں گا، میں 4 منٹ لوں گا۔ انہوں نے کہا جناب اس بات کی تمہید کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سیدھی گال کر یار، نہ تجھے ہم نے کہا 2 منٹ میں بات ختم کر، نہ تجھے کہا 4 منٹ میں بات کر، تو سیدھی سیدھی بات کر، 2 منٹ لگیں، 4 منٹ لگیں، 6 منٹ لگیں، 10 منٹ لگیں، اپنے آرگومنٹس دو تاکہ کیس کو نپٹائیں۔ وہ وہاں پر نا وہ جج باقی جو دونوں جج صاحبان تھے وہ بھی حیران ہو گئے، وکیل صاحب کے بھی طوطے فلائی ہو گئے، اتنے برے طریقے سے کورٹ روم نمبر 1 کے اندر اگر وکیل صاحب کو جھاڑ پڑ جائے تو پھر نتائج تو یہ نکلنا ہے نا کہ بندے جو کچھ تیاری کر کے آیا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں میں نے لگی کی ہونی ہے، میں کون سی بات چیف صاحب کے جو ہے نا طبیعت پر جو ناگوار گزر جائے، لہٰذا احتیاط ضروری ہے۔ خیر یہ انفیکٹ اس دباؤ کا اشارہ ہے جو اس وقت جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب فیل کر رہے ہیں اپنے ادارے پر۔ اینی ویز اس کے ساتھ ساتھ جو کیس ہے جناب صدارتی ریفرنس کا وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہاں پر ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جس مقدمے میں سزا ملی تھی اس مقدمے کے جو مدعی ہیں وہ جو ہے کیا نام ہے ان کا، احمد رضا قصوری صاحب، ان کی طرف سے بھی ایک درخواست آ گئی ہے، اور ان کے وکیل نے کہا ہے کہ بطور قانونی وارث مجھے بھی سنا جائے اور میرا موقف بھی لیا جائے، جس پر جو ہے چیف جسٹس صاحب نے ابھی تو ان کو کسی طرح کی کوئی اجازت نہیں دی۔ البتہ اس وقت کی سماعت میں جو چند سوال و جواب ہوئے ہیں وہ یہ پوچھا گیا ہے کہ جناب یہ ریفرنس کس نے فائل کیا تھا؟ جواب ملا جناب سول زرداری صاحب جس وقت پریزیڈنٹ تھے انہوں نے فائل کیا۔ انہوں نے کہا جی اس کے بعد اب تک کتنے صدر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب 2 صدر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب کیا اس ریفرنس کو کسی بھی صدر کی طرف سے واپس لیا گیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں لیا گیا۔ انہوں نے کہا جی کسی بھی حکومت کی طرف سے واپس لیا گیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں لیا گیا۔
اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کے پاس کیا وفاقی حکومت سے اس طرح کی کوئی ہدایات موجود ہیں کہ یہ ریفرنس واپس لے لیا جائے؟ انہوں نے کہا جناب اس بات کی میرے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے کہ ریفرنس کو واپس لیا جائے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ریفرنس کو نپٹایا جائے، جس پر انہوں نے کہا جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریفرنس پر کارروائی چل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے اس وقت کی صورتحال میں بینچ کی تشکیل کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کچھ اس کے اوپر ابہام پایا جا رہا ہے۔ یہ اس وجہ یہ تھی 9 رکنی بینچ کی کہ ایک جج صاحب، یعنی ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ میں لارجر بینچ بنا چاہ رہا تھا 11 رکنی یا 13 رکنی۔ اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ایک سینئر جج صاحب بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، 2 اور ججز نے ذاتی وجوہات کی بنا پر معذرت کی، جس کے بعد یہ 9 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ ایک سینئر جج صاحب شامل نہیں ہونا چاہتے تھے اور 2 نے ذاتی وجوہات کی بنا پر معذرت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ 9 نہیں یہ 13 رکنی بینچ بنے جو اس یا 11 رکنی بینچ بنے جو اس مقدمے کی سماعت کرے، لیکن چونکہ 3 جج ریکیوز کر گئے لہٰذا یہ جو ہے بینچ 9 رکنی تشکیل دیا گیا۔ پھر جو ہے اس مقدمے کے دوران ابھی تک کی کارروائی میں جناب بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب موجود ہیں اور فاروق ایچ نائک صاحب پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جبکہ یہ جو ہے اٹارنی جنرل انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب میں بلاول بھٹو کی نمائندگی کروں گا۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ آپ کو ورثہ کے طور پر میں ورثہ کی طرف سے آتا ہوں، یعنی بھٹو فیملی کی طرف سے، اور اس کے بعد جناب جو دیگر وکلاء ہیں انہوں نے اب اپنی کارروائی کی ہے۔ البتہ امپورٹنٹ پیش رفت یہ ہے کہ یہ اس وقت ویب سائٹ کے اوپر لائیو کیس چل رہا ہے اور جناب احمد رضا قصوری صاحب رنگ میں بھنگ ڈالنے آئے ہیں۔ البتہ اس دوران اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی لائبریری میں تاریخی مقدمات کے جو فیصلے دیے گئے ہیں وہاں پر یہ والی تصویر جو آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بھی وہاں پر نصب ہے، آویزاں ہے، اور اس جو تاریخی ججمنٹ ہے یہ وہی ججمنٹ ہے جس کو نل اینڈ وائڈ کرانے کے لیے اس وقت جناب کورٹ روم نمبر 1 کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریفرنس سن رہے ہیں، یعنی ذوالفقار علی بھٹو ورسز اسٹیٹ۔ اور اس کیس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی گئی تھی، ان کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی، اور اس فیصلے کو ایک تاریخی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان سمجھتے ہوئے اس وقت بھی انہوں نے اس فیصلے کو اپنی تاریخی لائبریری کا ایک حصہ بنایا ہوا ہے، زینت لگائی ہوئی ہے، اور اس فیصلے کو جو ہے فریم کرا کر وہ دیوار پر ٹنگوایا ہوا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کیسا ستم ہے، لیکن کیا کیا جائے، یہی پاکستان کا نظام انصاف ہے۔ اور اس وقت یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے، جیسے کوئی اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔